हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? तो आई नो आप लोग एपिसोड का वेट कर रहे थे, तो मैं लेके आ गई हूँ ना इश्क में बिस्मिल का एपिसोड 149 पार्ट 1। तो चलिए जल्दी जल्दी से पढ़ लेते हैं, बहुत मज़े का एपिसोड है। पूरी खान हवेली में हलचल मची हुई थी। दयान खान के दहाड़े बाहर तक सबको खौफजदा कर रही थी। वो किसी के कंट्रोल में नहीं आ रहा था। डॉक्टर भी आज इसे काबू नहीं कर पा रहे थे। खौफ का माहौल तब और गहरा हो गया जब ये बात खुली कि जाने कैसे इसके पाँव खुल गए थे। किसी को वो करीब नहीं आने दे रहा था। सईद खान, आदिल खान, वजदान खान, नवीद, सब इसे संभालने में लगे थे, लेकिन वो किसी के काबू नहीं आ रहा था। वो अपने पैरों से इनको ज़ख्मी कर चुका था। हवेली के दीगर अफराद भी सख्ते में थे। सरैया खान और अरमान खान भी कमरे के बाहर खड़े थे। डॉक्टर ने कई बार कहा था, अब इनकी बीवी को बुलाएं, इनको देखें तो ये कंट्रोल में आएंगे, लेकिन सरैया खान बस यही कहे जा रही थी कि नहीं। वो अपने माँ बाप को नहीं पहचानता तो पलक को क्या पहचानेगा। सरैया खान के इस हट धर्मी पर डॉक्टर ने हालात को बिगड़ते देखकर चुपचाप मरजान बुखारी को फ़ोन कर दिया था। इधर मरजान बुखारी जो खुद शाम होने का इंतज़ार कर रहा था, क्योंकि इसकी महबूबा बीवी ने कहा था कि शाम से पहले आप मेरे पास पीछे नहीं आएंगे। मगर जैसे ही डॉक्टर का फ़ोन सुना, मरजान बुखारी की आंखों में खून उतरा। उसने शादी वाले दिन कहा था कि पलक को दयान के कमरे में शिफ्ट करेंगे, लेकिन खान हवेली वालों ने इसकी बात को कोई अहमियत नहीं दी थी। टेलीफोन पर डॉक्टर मरजान को बता चुका था कि दयान को कुछ ऐसा दिया गया है जिसे वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहा, और इसके पैर भी किसी ने खोल दिए हैं। अब शायद वो अपनी बीवी को देखकर हमेशा की तरह खामोश हो जाए, तो हम इसे कंट्रोल कर लेंगे। मरजान का गुस्सा और तैश अपनी इंतहा को छू रहा था। मरजान बुखारी ने गाड़ी निकाली और खान हवेली की तरफ निकल पड़ा। और अब खान हवेली वालों में दयान के जुनून के साथ साथ मरजान का गज़बनाक तूफ़ान भी पहुंचने वाला था। पलक भी बेबसी से सब कुछ देख रही थी। दयान की हालत इसके दिल के टुकड़े कर रही थी। वो सामने दरवाजे में खड़ी हज़ारों कतार रोए जा रही थी। वो मरजान को भी फ़ोन नहीं करना चाहती थी, क्योंकि पहले इसकी वजह से मरजान ज़रमीना को छोड़कर बारात वापस ले गया था। अब वो नहीं चाहती थी कि ज़रमीना की ज़िंदगी में कोई जहर घोले। इधर ज़रमीना बार बार अपनी माँ को कह रही थी, मोरे जाने दे, क्यों ऐसा कर रही हैं आप भाभी को जाने दें भाई के पास।
جب ڈاکٹر کہہ رہے ہیں تو کیا پتہ وہ ٹھیک ہو جائے۔ آپ اپنے دل سے بھابھی کے لیے نفرت نکال کیوں نہیں دیتی؟ آپ انہیں ایک موقع تو دیں۔ لیکن ثریا خان نے زرمینہ کو گھور کر دیکھا اور پھر سے دوسری طرف چلی گئی۔ پلک کو گلے لگایا زرمینہ اس کو حوصلہ دے رہی تھی جب سامنے سے مرجان بخاری آتا دکھائی دیا۔ زرمینہ خان کے تو ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ اسے تو یہی تھا کہ شاہ رات کو آئیں گے، تب تک یہ سب ختم ہو جائے گا، لیکن شاہ تو دوپہر میں ہی پہنچ گیا تھا۔ وہ بری طرح ڈر گئی کہ اب شاہ کو پتہ چل جائے گا کہ اس کے کہنے کے مطابق پلک کو دیان کے کمرے میں شفٹ نہیں کیا تو اب جانے وہ کیا ہنگامہ کرے گا۔ شاید وہ زرمینہ کو پھر سے چھوڑ جائے۔ زرمینہ کا رنگ سفید پڑ گیا تھا۔ وہ خوف زدہ نظروں سے کبھی مرجان کو دیکھتی اور کبھی اپنے ماں باپ کو دیکھتی۔ مرجان نے کسی کی طرف نہیں دیکھا۔ وہ سیدھا ارمان خان کی طرف گیا۔ السلام علیکم انکل۔ میں نے ایک بات کہی تھی آپ سے، میں سمجھ نہیں پا رہا آپ کیسے خان ہیں جو اپنی بات بھی پوری نہیں کر پائے۔ مرجان کے لہجے میں اتنی کڑواہٹ تھی کہ ایک پل کو ارمان خان کی آنکھوں میں خون اترا۔ مرجان کا لہجہ بہت ہی نامناسب تھا، لیکن ارمان خان جانتے تھے کہ یہ غلطی ان کی ہے۔ ان کو مرجان کی شرط ماننی چاہیے تھی۔ مرجان بخاری نے پھر سے اپنی بات دہرائی۔ میں آپ سے بات کر رہا ہوں انکل، جواب دیں میری بات کا۔ میں نے کہا تھا کہ پلک کو آپ دیان کے کمرے میں شفٹ کریں گے تو پھر ہی زرمینہ کو لے کر جاؤں گا، لیکن کیا تماشا کیا آپ لوگوں نے۔ اپنی بیٹی کو خود چھوڑنے آ گئے، لیکن میری بات کا بھرم نہیں رکھا۔ اتنے میں وجدان بھی باہر آ چکا تھا۔ وجدان آگے بڑھا۔ مرجان کس لہجے میں بات کر رہے ہو بابا سے؟ مرجان نے وجدان کو دیکھا اور بولا، ٹھیک ہے، بابا سے نہیں کرتا بات، تم سے کر لیتا ہوں۔ تم میں کوئی مردوں والی بات ہے یا بس اپنی عورت کے پلو سے بندھے رہتے ہو؟ مرجان کی بات سنتے وجدان اپنی مٹھیاں غصے میں بھیج گیا۔ اس کی رگیں تن گئی۔ کیا بکواس کر رہے ہو؟ اپنی حد میں رہو۔ میں تمہیں بھی کچھ کہنا نہیں چاہتا کیونکہ تم ہمارے گھر کے داماد بن کر مہمان آئے ہو۔ اس لیے اگر میں کچھ بول نہیں رہا تو خود کو کنٹرول کرو مرجان۔ ورنہ تم میرے غصے کو جانتے ہو، میں تمہیں یہاں سے سلامت نہیں جانے دوں گا۔ مرجان بخاری پھنکارا۔ اوہ اچھا، تم سلامت نہیں جانے دو گے؟ صحیح بات کر رہے ہو۔ اور اپنے بھائی کو، اسے بھی سلامت نہیں رہنے دو گے کیا؟ وجدان نے بے یقینی سے مرجان کی آنکھوں میں آنکھیں
ڈال کے دیکھا، کیونکہ وہ یہ کیا کہہ رہا ہے، کیا بکواس کر رہے ہو، میں اپنے لالا کے لیے اپنی جان دے سکتا ہوں، تو دے دو جان اپنے لالا کے لیے۔ چلو، جب تمہارا لالا ٹھیک ہوگا، اسے یہ تو پتہ چلے گا تمہاری قربانی کہ تم نے اس کے لیے جان دی ہے۔ جان دو اپنے لالا کے لیے، سمجھاؤ اپنی ماں کو کیوں ایسا کر رہی ہے۔ میں نے تم لوگوں کو ایک ہی بات کہی تھی، پلک کو دیان کے کمرے میں شفٹ کر دو۔ ایک یہ بات آپ لوگوں نے میری نہیں رکھی، اب میں کوئی زور زبردستی نہیں کروں گا۔ آپ لوگ زمینہ کو بھی یہاں رکھو اور دیان کو بھی یہاں رکھو۔ میں اپنی بہن پلک کو لینے آیا ہوں اور لے کر جا رہا ہوں۔ وہ پلک کی طرف بڑھا۔ چلو پلک، چلو میری بہن میرے ساتھ، اب تم یہاں نہیں رہو گی۔ ان کا بیٹا ان کو مبارک، ان کی بیٹی بھی ان کو مبارک، ہم تو پاگل ہیں۔ مرجان کو اپنی بہن کا ہاتھ تھامتے دیکھ کر ثریا خان فوراً سامنے آئی۔ نہیں، میں معافی چاہتی ہوں بیٹا، بس میں ڈر رہی تھی کہ وہ دیان ہوش میں نہیں ہے، کہیں پلک کو کوئی نقصان نہ پہنچا دے۔ میں اسے منع نہیں کر رہی، اگر تم یہی چاہتے ہو تو ٹھیک ہے، میں خود پلک کا سامان اٹھا کر اس کے کمرے میں شفٹ کر دوں گی۔ یہ کہتی ہوئی ثریا خان پلک کے کمرے میں آ گئی، اس کا چھوٹا سا بیگ اٹھایا اور ساتھ اس نے پلک کا ہاتھ پکڑا اور اسے لیے دیان کے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ سب چپ چاپ تماشا دیکھ رہے تھے۔ جیسے ہی وہ دیان کے کمرے میں گئی، دیان اس دل کو موہ لینے والی خوشبو کو محسوس کرتا ہوا فوراً دروازے کی طرف دیکھنے لگا۔ وہ دلربا دروازے سے اندر آئی، لیکن ساتھ اس کے وہ گندی آنٹی تھی جس کو وہ بہت بار پلک کو مارتے ہوئے دیکھ چکا تھا، جو اس کو ڈانٹتی تھی۔ دیان نے جب اس ثریا کو دیکھا تو اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ چھوڑ دو میری پری کو، چھوڑ دو میری پری کو، چھوڑو میری پری کو، مت مارنا، چھوڑو میری پری کو، چھوڑو میری پری کا۔ وہ ایک ہی بات بار بار دہرائے جا رہا تھا، پاگلوں کی طرح۔ تبھی پیچھے سے ڈاکٹر نے کہا کہ بی بی آپ آ جائیں، بچی کو اندر جانے دیں۔ ثریا خان غصے سے مٹھیاں بھینچ کر پیچھے واپس آ گئی۔ پلک دھیرے دھیرے چلتے ہوئے اپنا بیگ الماری میں رکھنے لگی۔ دیان اسے دیکھ رہا تھا، مسلسل اسے دیکھ رہا تھا، ٹکٹکی باندھے۔ اب اس کی آنکھوں میں سکون اتر آیا تھا۔ اس چہرے کو دیکھتے تو جانے اس کے اندر کہاں سے اتنی ٹھنڈک اتر آتی تھی۔ وہ ہر چیز بھول جاتا تھا، ساخت ہو جاتا تھا، اسے دیکھے جا رہا تھا۔ وہ اپنے بیگ سے ایک ایک جوڑا نکالتی الماری میں سیٹ کرنے لگی۔
آج اس کی کوئی خوشی کی انتہا نہیں تھی۔ وہ اپنے دیان کے کمرے میں آ گئی تھی، اپنے خان کے پاس آ گئی تھی۔ برسوں کا خواب جو لگتا تھا اب نہیں پورا ہوگا، وہ پورا ہو گیا تھا۔ دیان اسے پھر سے مل گیا تھا، وہ پلک کا دیان، اس کے لیے جان دینے اور جان لینے والا دیان، اس کا محافظ دیان۔ پلک کے لیے ایسا سہارا تھا کہ اس کے بغیر وہ بالکل ادھوری تھی۔ اپنے خان، اپنے بے یار و مددگار دیان کو پاتے ہی وہ سارے دکھ بھول گئی تھی، وہ سارے وہم نکل چکے تھے دل سے جو اسے تنگ کرتے تھے کہ جانے کب عرفان سکندر اسے لے جائے گا۔ دیان کہتے ہی عرفان سکندر کے نام کی تلوار جو اس کے سر پر لٹکی تھی وہ دور جا گری تھی۔ اب اس کو کوئی چھو بھی نہیں سکتا تھا، کیونکہ اس کا دیان آ گیا تھا، اس کا خان آ گیا تھا۔ وہ دھیرے دھیرے سارے کمرے کی سیٹنگ ٹھیک کرنے لگی۔ ٹیبل اٹھا کے اس نے سیدھی رکھی، اس پر دوائیاں سیٹ کر کے رکھنے لگی، چیزیں اپنی جگہ ٹھیک کرنے لگی۔ بیڈ کے نزدیک جا کے اس نے چادر ٹھیک کی، تکیے ٹھیک کر کے رکھے۔ وہ خاموشی سے بس اسے دیکھ رہا تھا۔ پھر اس نے وزنی زنجیر اٹھائی جو دیان کے پیروں میں باندھنے کے لیے تھی۔ وہ اٹھا کر اس نے سائڈ پر رکھ دی۔ وہ اسے دیکھ رہا تھا کہ وہ سارے کام کیسے کرتی جا رہی تھی، اور وہ اسے دیکھتا جا رہا تھا۔ کمرے میں ڈاکٹر بھی اس کی حرکت کو نوٹ کر رہے تھے۔ اور سب دیکھنے والے حیران تھے کہ دیان اتنا پرسکون ایک دم کیسے ہوا، کون سی دوائی اس کو مل گئی جس سے وہ اتنا ہائپر تھا اور ایک دم شانت ہو گیا، ایک دم پرسکون ہو گیا۔ دریا خان نے ملازموں کو کھانے کا حکم دیا کہ ان کا داماد آیا ہے، لیکن مرجان نے فون کیا گھر میں اپنا اور زرمینہ کا کچھ سامان لانے کی ہدایت کی۔ زرمینہ نے حیرت سے مرجان کو دیکھا۔ مرجان بولا، ہم کچھ دن یہیں رہیں گے۔ اگر آپ چاہتی ہیں کہ آپ کا بھائی ٹھیک ہو جائے تو ہمیں کچھ دن یہیں رہنا ہوگا۔ ہمیں اس کی کنڈیشن دیکھنی ہوگی۔ میں اب اپنی بہن کو بے یار و مددگار چھوڑ کر نہیں جاؤں گا، کیونکہ ان لوگوں نے اپنی بات نہیں نبھائی، اس لیے ہم تب تک یہیں رہیں گے جب تک دیان ٹھیک نہیں ہو جاتا۔ مرجان کے یہاں رہنے کے پیچھے کی وجہ ابھی وہ لوگ نہیں جانتے تھے، اور مرجان ہی جانتا تھا۔ اس لیے مرجان کا خان حویلی میں رہنا ضروری تھا۔ ایپیسوڈ جاری ہے۔ کہانی پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، کامنٹ کریں اور ہمیں بتائیں کہ آپ کو ایپیسوڈ کیسا لگا، آپ کو ہمارا رائٹنگ سٹائل کیسا لگا، آپ کا فیوریٹ کپل کون سا ہے، اور آپ کون سے کونے سے اس ایپیسوڈ کو پڑھتے ہیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔